नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है और एकेडमिकली भी बहुत अहम है। क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन को उर्दू में कहते हैं जिरा। अब सवाल पैदा होता है जिरा किसे कहते हैं। जिरा का मतलब होता है चीरना और फाड़ना। फिर इसका क्या मतलब हुआ, आप थोड़ा सा विजुलाइज करें कि जब एक डॉक्टर किसी के गुर्दे के में दर्द होता है तो उसकी चीर फाड़ वो करता है। चीर फाड़ के बाद उसके मसाने से एक पत्थरी बरामद होती है जो दर्द की बहस थी, इसलिए उसे जिरा कहते हैं। जब वो पत्थरी निकल गई तो दर्द ख़त्म हो गया। कोई मुकदमा पेश होता है तो उसमें भी कोई ना कोई चीज़ जो इस हवाले से होती है वो दर्द ही होता है। उसका रिलीफ कैसे हो, झूठे गवाहान आते हैं तो कानून में कानून शहादत का आर्टिकल 137 क्रॉस एग्जामिनेशन मौजूद है, जिसमें जो एडवर्स पार्टी है वो जिरा करती है। पार्टी खुद भी कर सकती है और काउंसिल भी कर सकता है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ पूछी जा सकती है, इसमें लीडिंग क्वेश्चन जो हैं वो भी पूछे जा सकते हैं हर अंदाज से। मसलन अहम चीज़ें हैं, करैक्टर के बारे में अटैक किया जा सकता है कि जी आपका किरदार क्या है, आप शराब पीते हैं, दुरुस्त है, या आपके बच्चे जो हैं वो 50-50 हज़ार फीस देते हैं पर मंथ, क्या ये दुरुस्त है। उसकी विरासती के बारे में, उसकी ट्रुथफुलनेस, उसकी सच्चाई के बारे में भी सवालात पूछे जा सकते हैं। उसके मज़हब दीन के मुतल्लिक़ भी पूछा जा सकता है, जिससे उसके किरदार की सच्चाई सामने आती है कि कोई शख्स आया वो खौफ में आया है या लालच में आया है या उसे कोई ब्राइबरी ऑफ़र की गई है। ये सारी चीज़ें सवालात के ज़रिए ही सामने आती हैं। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला ने हवा से खमसा दिए हैं जिसे हम 5 बिट्स कहते हैं या 5 सेंसेस कहते हैं। हम रोज़ाना वकला जो हैं इसी को टेस्ट कर रहे होते हैं। एक शख्स आया, उसने कहा जी कि मैंने देखा था कि उसने गोली चलाई थी। तो अब हम पूछते हैं कि जिसको गोली लगी उसने कौन से रंग के कपड़े पहने हुए थे, जिसको लगी उसने कौन से रंग के कपड़े पहने हुए थे। ये सारा निज़ाम इस तरह के सवालात से पता चल जाता है कि गवाहान झूठे हैं या सच्चे हैं। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन ना हो तो जो चीफ एग्जामिनेशन है उसकी वैल्यू नहीं रहती। वो तो बयान है, उस बयान पर हर कॉर्नर से, हर जाविये से सवालात किए जाते हैं। हत्ता कि हम ये भी पूछते हैं कि वो धमाका जो था उसकी मिकदार आवाज़ कितनी थी, उसकी जो डेसिबल हैं वो कितने थे,
وغیرہ وغیرہ. تو جرم میں ہمارے ہاں کیونکہ کوڈیفائڈ لا ہے، ہر چیز لکھی لکھائی ہوتی ہے. حالانکہ اگر آپ غور کریں تو عام حالات میں بھی ہر شخص جرا کر رہا ہوتا ہے اسی سچائی کو پانے کے لیے. کبھی اولاد جھوٹ بولتی ہے، کبھی بیوی جھوٹ بول دیتی ہے، کبھی ہمسایہ جھوٹ بولتا ہے. تو ہم اس انداز سے سوالات کے ذریعے وہ سچائی پانے کی کوشش کرتے ہیں، تو سچائی پر ہم پہنچ جاتے ہیں. ڈیلی بیسس پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی میں منگل کو گیا تھا، یا آپ کہتے ہو میں اتوار کو دفتر گیا تھا، تو فوری آپ کہتے ہیں نہیں جی اتوار وہ تو چھٹی ہوتی ہے. تو یہ ایک آپ نے کراس ایگزامن کیا اس بندے کو کہ یہ کیا بات کر رہے ہو، اتوار کو ممکن ہے کہ کوئی آفس لگے. ایک مشہور کیس تھا، شفے کا کیس تھا. 2014 میں ایک شخص نے نوٹس بھیجا جسے طالب اشہد کہتے ہیں، اور وہ بھیجا کب؟ 2014 میں 29 فروری، جبکہ 2014 میں فروری تھا یا 28 کا. اور اس نے بھیج دیا نوٹس. تو محض اس بنیاد پر وہ ہم نے کیس ون کیا کہ پورا پاکستان بند تھا. تو آپ نے کیسے نوٹس بھیج دیا؟ اور فروری میں پوری دنیا میں دن 28 تھے تو 29 تو تھے ہی نہیں. تو محض اس بنیاد پر اس کا کیس خارج ہو گیا. اسی طرح کوئی شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے اسے اتنا قرض دیا، اسٹیمپ پیپر لکھا. تو اب آپ اس پر جرا کر سکتے ہیں اسٹیمپ پیپر کتنی مالیت کا تھا، کہاں سے خریدا گیا، آیا وہ بال پوائنٹ تھا، پین تھا، کہاں بیٹھ کر لکھا گیا، گواہان کون تھے، لکھنے والا جو سکرائب تھا اس کو کتنے پیسے دیے گئے اور اس نے وہ کیوں لکھا، وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ ہزاروں قسم کے ہو سکتے ہیں. اسی طرح میں نے آپ بتایا کہ ڈے ٹو ڈے یوز میں بھی یہ سلسلہ چلتا ہے اور لوگ اپنا کراس کر رہے ہوتے ہیں. ایک مشہور ہے ہمارا ایک دوست تھا، اس کی ہمشیرہ کا رشتہ آنے والا تھا. تو اس نے کہا جی جو ہونے والا بہنوئی ہے وہ کہتا ہے جی میں امریکہ میں جی مین ہوں، مہربانی کر کے آپ تشریف لیں اور بتائیں یہ کیا صورت حال ہے. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. وہ گاڑی پہ آتا ہے اور 3 پیس اس نے پہنے ہوتے ہیں. خیر میں گیا تو اس کے ہونے والے بھنوئی صاحب سے میں نے شیک ہینڈ کیا اور ایسے ہاتھ کو یوں کر کے میں اٹھ کے چلا گیا. وہ کہنے لگا جی مہربانی کریں آپ کچھ دیر بیٹھیں باتیں کرتے، آپ نے تو ایسے کیا جیسے آپ نجومی ہیں. میں نے کہا نہیں نجومی کی بات نہیں ہے، یہ بندہ وہاں مزدوری کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہاتھ جو پین والا ہاتھ ہوتا ہے وہ اور ہوگا، جو مزدوری والا ہاتھ ہے وہ اور ہوگا. تو یہ جو سلسلہ ہے ضروری نہیں ہے کہ الفاظ کے ذریعے، جرح کے ذریعے حالات واقعات کو نہیں. ایک مشہور واقعہ ہے اسی کراس ایگزامینیشن کے سلسلے میں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ ہے. 2 عورتیں لڑ رہی تھیں. ایک بچہ جس کی عمر 2-3 دن تھی، تو دونوں اٹھاتی ہیں بچے کو، وہ کہتی میرا ہے، وہ کہتی میرا ہے. قاضی صاحب کو سمجھ نہ آئے کہ اب میں کیا کروں. تو انہوں نے یہ ریفر کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس کہ گواہ کوئی ہے نہیں، بچہ پہچان کر سکتا نہیں ہے، تو میرے بس سے معاملہ بہر ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ میری تلوار لے آؤ، اور فرمایا کہ بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، ایک آپ لے جاؤ، ایک آپ لے جاؤ، دونوں عورتوں کا ایک ایک ٹکڑا آپ لے لو. ایک اور نے کہا نہیں اس کو دے دیں. آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ ہی آپ کا ہے. اب آپ دیکھ لیں جو سچویشن تھی اس کے مطابق جو سیناریو بنا، جو انوائرمنٹ کریٹ ہوا،
وہ اب یہ سچویشنل کراس ایگزامینیشن تھا، اس سے سائیکی سمجھ لگ گئی کہ یہ بکواس کرتی ہے یہ عورت، سچی وہ ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ ہر یعنی معاشرے میں رہتے ہوئے عام حالات میں بھی یہ آپ کراس ایگزامینیشن کر رہے ہوتے ہیں، اور وکلا حضرات بعض وقت غلطی کرتے ہیں کہ ان سوالات میں ایسی چیزیں پوچھ جاتے ہیں جو ان کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو کراس ایگزامینیشن بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جونیئر وکلا کو احتیاط کرنا چاہیے کہ کس انداز سے وہ سوال جو پٹ کیا گیا ہے کہیں اس کے اپنے خلاف ہی نہ چلا جائے۔ تو کراس ایگزامینیشن کی جو اصل فلاسفی ہے وہ یہی ہے کہ سچائی کو پانا، وہ جو درد ہے جو میں نے بتایا تھا، جس طرح وہ اس کے اندر مثانے میں پتھری تھی، وہ ڈھونڈنی ہوتی ہے، وہ نکالنی ہوتی ہے تاکہ وہ درد ختم ہو جائے۔ تو یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے یہ چیز، اس میں خصوصی طور سے آپ اللہ تعالیٰ سے لگاؤ رکھیں، باوضو رہیں اور کوشش کریں۔ اور یہ بہت بڑا یعنی جو ہمارا LLB والا پیشہ ہے بہت بڑا ہے۔ آپ کا دماغ درست ہو، آپ کو وہ آرٹ آتی ہو، اس سیناریو میں رہتے ہوئے آپ بہترین انداز سے کراس ایگزامینیشن کرتے ہوئے سچائی کو پا سکتے ہیں۔ اور پھر جو گواہ غلط کرے، جس نے جھوٹ بولا ہو، تو اس کے لیے آپ عدالت کو درخواست دے سکتے ہیں 193 پاکستان پینل کوڈ اور 476 CRPC کہ جناب اس نے پرجری کمٹ کی ہے، لہذا اس کو سزا دی جائے۔ تو عدالت جو ہے اب سپریم کورٹ کی اتھارٹی موجود ہیں کہ کورٹ از ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ دا ڈیلیکوینٹ۔ کورٹ جو ہے وہ اس کے خلاف ایکشن لے گی کہ کیوں آپ نے جھوٹ بولا، ایک پاکیزہ بندے کو، ایک اچھے بندے کو آپ نے اس کو اپنے مطلب کی جو بھیٹ چڑھانے کے لیے آپ نے یہ باتیں کی، کیوں؟